वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो ताज़ा तरीन सियासत में डेवलपमेंट्स हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक दफ़े फिर अगर लॉन्ग मार्च का जिक्र और इंतखाबात का मुतालबा आया है तो PDM ने भी उसको फ़ौरन ही इनकार कर दिया है। उससे गुज़िश्ता रोज़ जो ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस टॉक की तो उसमें जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, उन्होंने एक दफ़े फिर इत्तेहादी हुकूमत से कहा कि वो फौरी इंतखाबात जो हैं करवा दें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अक्टूबर के महीने में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है लॉन्ग मार्च करेगी इस्लामाबाद के लिए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक दफ़े फिर जिक्र किया जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है और उस पर कहा कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ अगर कंसल्टेशन हुई तो वो गैर आइनी और गैर कानूनी होगी। इस रद्द अमल के बाद जो PDM है उसकी भी जो लीडरशिप है उनका एक इजलास हुआ और उस इजलास के बाद जारी जो हुआ एलामिया तो उसके अंदर ये कहा गया कि PDM जो है वो फौरी इंतखाबात के मुतालबे को रद्द करती है। इंतखाबात कराने का जो फ़ैसला है वो PDM की जमातें मुशावरत से तय करेंगी। इसके साथ साथ एलामिया में ये भी कहा गया कि नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आइनी और क़ानूनी तरीके से करेंगे। ये जो ऑब्वियसली बहुत एक मेजर हम कह सकते हैं इशू है, ख़ास तौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनका जो रिज़ल्ट आया, मगर साथ में ऑब्वियसली जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का जिक्र होता है तो ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कराची और मुल्तान से सीट्स जीती हैं और ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस पे बहुत ज़िक्र हो रहा है। अब तज्ज़ियाकार जो हैं वो उनका ये भी ख़याल है कि ये हुकूमत संभालने के बाद जो सारा पॉलिटिकल जो नुकसान हुआ है, मुश्किल फ़ैसले करने का, महंगाई का, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का, उसका नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को तो हुआ है और नज़र आ रहा है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गालिबन नहीं हुआ। और इसी वजह से हम ये उनका देख भी रहे हैं जो इलेक्शंस में रिज़ल्ट्स आए हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद कमर साहब, वफाकी वज़ीर बराए कॉमर्स हैं और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी नवीद साहब, सर सबसे पहले ऑब्वियसली एलामिये के हवाले से अगर जिक्र करें तो उसकी ज़रा दिलचस्प तरीके से कहा हुआ था उस एलामिये में कि जो इलेक्शंस का फ़ैसला होगा वो PDM की जमातें मुशावरत से तय करेंगी। अब ये नहीं कहा गया कि वक्त पे इलेक्शंस होंगे, तो क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि आप लोग या हुकूमत में ये अंडरस्टैंड फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब आप लोगों को लगेगा कि ये सही वक्त है आप इलेक्शंस कॉल कर सकते हैं, चाहे वो अर्ली इलेक्शंस ही क्यों ना हो थोड़े से? अरे ये बार-बार हम बात रिपीट कर चुके हैं। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ दो रास्ते हैं इलेक्शन कॉल होने के या तीन। एक तो ये कि असेंबली अपना टर्म पूरा करे और उसके बाद ऑटोमेटिकली 60 डेज में इलेक्शंस हो जाते हैं और नई हुकूमत बनती है। दूसरा तरीका ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है एट एनी टाइम पूरे अपने टर्म में किसी वक्त भी वो असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस दे सकते हैं और असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। उसमें फिर किसी और के पास ये पावर नहीं होता, इफ एंड बट का वो इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग। इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है किसी भी असेंबली को डिसॉल्व करने का। इमरान खान साहब जिस दिन से आए हैं, जिस दिन से हुकूमत से निकले हैं, उस दिन से उन्होंने ये अपनी रट लगाई हुई है कि मुझे एकदम से इलेक्शन चाहिए, आज चाहिए, ताकि मैं दोबारा पावर में आऊँ। अब इतना पावर हंगरी बंदा जो है उसको और कोई दुनिया नज़र नहीं आती। और दूसरा इसका मकसद हर वक्त ये होता है कि मैं फ़ौज पे प्रेशर रखूं, क्योंकि फ़ौज ही इसको पहली दफ़ा भी लाई थी और इस वजह से वो समझता है कि बग़ैर फ़ौज के वो नहीं आ सकता। और वो अपनी जो जितने भी टाइम टेबल आपने देखा है अक्टूबर में, और बग़ैर तैयारी के अक्टूबर में कह देना कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, उसका सिर्फ एक टारगेट है कि नवंबर में, क्योंकि
آرمی چیف کی جو ہے ریٹائرمنٹ آ رہی ہے اینڈ نومبر میں، تو اس سے پہلے میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کروں جس میں مجھے ایک اسٹیک ہولڈر بنا دیا جائے ان دا اپوائنٹمنٹ آف دا آرمی چیف. تو یہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا بھاپا. اگر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو بھی ہے تو اس کے لیے پورا قانون واضح ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرے. وہ کسی اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہوتا. اس میں کوئی اپوزیشن یا کسی جی اور نان اپوزیشن سے کنسلٹیشن کا کوئی وہ نہیں ہوتا. تو نوید صاحب کیا پرائم منسٹر صاحب آصف علی زرداری کے صاحب کے ساتھ کنسلٹ کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کنسلٹ کریں گے، جسٹ فار دا فیکٹ کہ آبویسلی آپ لوگوں کی ایک اتحادی حکومت ہے؟ دیکھیں جب اتحادی حکومت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ انفارمل کنسلٹیشنز تو ہوتی ہیں. آئی ایم شیور شاید وہ نواز شریف صاحب سے بھی کنسلٹ کریں، وہ زرداری صاحب سے بھی کریں گے، اور مولانا صاحب سے بھی کریں، اور whoever else he wants to consult he will consult. لیکن at the end of the day the buck stops with him. It's the prime minister who's final order will appoint. سر معاف کریے گا، آپ کی اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ ذکر کیا اور یہ صحیح آپ نے تنقید کی کہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ آرمی سے اگر وہ مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں تو الیکشنز وہ کال کروا سکتے ہیں. تو سر کیا آپ کو یہ بات صحیح نہیں لگتی؟ بہت سے لوگوں کا پاکستان میں خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو الیکشنز جلدی ہو سکتے ہیں. Maybe نہیں. I will remind you, perhaps we have very short memories. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابھی یہ حکومت بنی نہیں تھی، یا آلموسٹ رائٹ بفور اور آفٹر دا نو کانفیڈنس، کہ یہ آرمی چیف کو عمران خان صاحب نے درخواست کی تھی کہ آپ ان سے کہیں کہ الیکشنز کروائیں، اور آرمی چیف نے وہ کنوے کیا تھا ٹو دا دین اپوزیشن لیڈرشپ کہ جی وہ راضی ہو گیا ہے، آپ الیکشنز کروا لیں. اور کلیکٹیو جواب اس ساری چیز کا یہ تھا کہ نو، we will take hold election. I think we were already in government. That is why نہیں سر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتھارٹی تو ہے، ہماری سیاست ایسی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. نہیں، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے کہا اور یہاں سے انکار ہوا تو پھر یہ نہیں تھا کہ فوج نے کہہ اور ہو گیا نا. یہ بھی تو آپ یہ دیکھیں نا. تو آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دفعے بھی وہ اسٹیبلشمنٹ اگر کوشش کرے گی تو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں انکار کر دیں گی. ایک یو کیپ سیئنگ پی ڈی ایم، جو بھی اتحادی جماعتیں اس وقت ہیں، کیونکہ اٹ گوز بیونڈ پی ڈی ایم نا. اب تو کافی ساری ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، باپ ہے، اپنا اور بھی پارٹیز ہیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. سو اٹس ناٹ پی ڈی ایم بٹ اٹ از کمبائنڈ کولیشن of all parties. نوید صاحب اگر الیکشنز کا ذکر کریں، آبویسلی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس سے پہلے جو پنجاب کے بھی ہوئے، دو سر ٹرینڈز تو بہت آبویس ہیں. ایک کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک پاپولیرٹی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے، دوسرا یہ کہ پی ایم ایل این کو کافی نقصان ہوا ہے. مگر سر گزشتہ روز کے جو الیکشنز ہیں اتوار کے، اس کے بعد سے اب یہ بھی بہت ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کا حصہ ہے، مگر آپ لوگوں کے اوپر اس طرح کا جو پولیٹیکل کیپٹل جس کا بار بار ذکر کرتی ہے پی ایم ایل این کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وی ہیو لاسٹ اٹ بائی ٹیکنگ ٹف ڈیسیژن، وہ لگتا ہے آپ لوگوں پہ یہ نقصان نہیں ہوا اس کا. یو ہیو ناٹ شیئرڈ دیٹ لاس آف پولیٹیکل کیپٹل. دیکھیں ایک جو چیز کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی ہیز اسٹوڈ بائی ود آل دی ڈیسیژنز آف دس گورنمنٹ، پرٹیکولرلی انکلوڈنگ دا ٹف ونس جو گپتا صاحب کے زمانے میں ٹف ڈیسیژنز ہوئے. پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا. پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کیا، بلکہ کچھ آوازیں پی ایم ایل این کے اندر سے آتی تھیں جو کہ ڈسٹنس کرتی تھیں اپنے آپ کو ٹف ڈیسیژن سے. پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. So we stood steadfast with the government on that end. دوسری بات پلیز، ایک بات ہم بار بار یہ بھول جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنی سیٹس جو ہیں وہ ریٹین کی ہیں. پیپلز پارٹی نے دونوں سیٹیں جو جیتی ہیں وہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں وہ ان سے چھینی ہیں. سر وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے.
جبکہ پی ایم ایل این کو نقصان ہو رہا ہے. یہی تو بات کر رہے ہیں سب. بٹ ظاہر ہے اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں، لیکن اس میں آئی تھنک ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایک کلیئرٹی آف تھاٹ دینا لوگوں کو بڑا ضروری ہوتا ہے، اینڈ ون ہیز ٹو شو فرم ریزالو. ہم نے جب پہلے دن سے کہا کہ بھائی دس گورنمنٹ ول کمپلیٹ اٹس ٹرم، ایک دن بھی ہمیں یہ ویورنگ نہیں تھی کہ ہم جو ہیں وہ پتہ نہیں صحیح کیا یا غلط کیا یا یہ جی کرنا چاہیے نوید یا صاحب، نہیں تو یہ اب کرنا لانگ چاہیے. مارچ سے آپ نے کیسے کوپ کرنا ہے؟ اب اگر آپ نے الیکشن نہیں کال کرنے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد لانگ مارچ لے کے آئیں گے، تو پھر اب کیسے اس مسئلے کو حل ہوگا؟ یا یہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹیئر گیس کریں گے، ہم دیکھ لیں گے، کہ یہی طریقہ ہے ریاست کے تشدد سے آپ پاکستان تحریک انصاف کو روکیں گے؟ بھئی تحریک انصاف اگر اپنے تشدد کے تھرو قبضہ کرنا چاہتی ہے اقتدار پہ، تو وہ بھی تو نہیں الاؤ ہو سکتا نا. فار گاڈ سیک سی واٹ دے آر سیئنگ کہ جی ہم ایک جتھا لے کے آئیں گے اور جتھا جو ہے پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لے گا. از دیٹ ہاؤ سیولائزڈ اور سر ڈیموکریٹک انہوں نے سسٹمس ہوتا نا. دیکھیں سر ایک میں بات سنیں یہ پلیز جی پلیز تھوڑا پیشنس نا. دیکھیں دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ خان صاحب لانگ مارچ لے کے یہاں آ رہے ہیں. دس پرابلی فورتھ اٹیمپٹ اور ففتھ اٹیمپٹ جو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی خواہش تو اتنی ڈیسپریشن ہے کہ پاور میں آنے کی کہ وہ ہی وڈ گو ٹو واٹ ایور ایکسٹینٹ. لیکن لانگ مارچز انہوں نے بھی کی ہیں اور انہوں نے بھی کی ہیں. لیکن گورنمنٹ کبھی بھی لانگ مارچز سے نہ گرتی ہے ماضی میں، نہ اب گرے گی. سو ظاہر ہے کہ ایک حد تک پروٹیکشن تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کی جان مال کا تحفظ کرے، اپنے انسٹیٹیوشنز کا تحفظ کرے. پروٹیسٹ کرنا از ون تھنگ، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل رائٹ، دے شوڈ پروٹیسٹ اف دے وانٹ ٹو. بٹ پروٹیسٹ کے ایریاز بھی کورٹس نے بھی ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو بھی ڈیفائنڈ ہے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے صرف اتنے حد تک کہا ہے کہ جی ریڈ زون میں آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا. آئی تھنک دس از سم تھنگ جو کہ صحیح. ہمیں ویسے ان دا لانگ ٹرم بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جی ٹھیک. اگر ہم نے نوید صاحب اپنے معاف کریے گا، انسٹیٹیوشن. وقت ذرا کم ہے. میرے پاس ایک سوال اہم سا رہ گیا. آپ نے کہا کہ بہت مشکل فیصلے کیے ہیں حکومت نے اور آپ لوگ ساتھ کھڑے رہے ہیں. سر حکومت پہ ایک اور چیز پہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے، اور وہ یہی اب جس طرح لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، اب اپوزیشن کے ہوں، شہباز گل صاحب نے تشدد کا الزام لگایا، اعظم سواتی صاحب 3 بجے گھر سے ان کو اٹھایا گیا، وہ بھی تشدد کا الزام لگا رہے ہیں. اب اس کے علاوہ کچھ صحافی بھی اریسٹ ہوئے ہیں. سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایسے فیصلہ سازی میں بھی شامل ہے؟ بیکاز آپ لوگوں کا ذرا ٹریک ریکارڈ اس پہ مختلف ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. we were neither consulted nor do we support this kind of statement against political opponents, particularly parliamentarians. یہ میرا خیال ہے کہ اس ساری چیز کو ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ پیپلز پارٹی سے یہ سوال کر رہی ہیں تو مسلم لیگ سے بھی پوچھ لیں کہ آیا آپ سر شامل ان تھے سے اس تو ہم فیصلے میں؟ پوچھتے ہی رہتے ہیں. ہم تو ان سے پوچھتے رہتے ہیں، اور وہ تو اب جو ان کے جوابات ہیں وہ اب یہاں. بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آسک کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان فیصلوں میں شامل ہے؟ کیا آپ لوگ حکومت میں جو پی ایم ایل این کے یا پرائم منسٹر کو آپ کہتے ہیں کچھ کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے؟ سر بڑا برا امپریشن جا رہا ہے. اٹس مور دین دا امپریشن. ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں الاؤ کریں گے تو پھر ہم کل کو کیا گورننس کی باتیں کرتے ہیں اور ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں. وی ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپ لوگوں نے الیکشنز جو ہیں کوئی اس پہ کہیں کوئی تھنکنگ ہے جلدی ہونے کی، ویری کوئکلی؟ No, as far as People's Party is concerned, کوئی ایسی نہ کنسلٹیشن ہے نہ کوئی تھنکنگ ہے ارلی الیکشن کرنے کی. باقی رہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ 6-8 مہینے تو رہ گئے. ابھی کیا 3 مہینے پہلے یا 1 مہینہ پہلے کرنے سے کسی کو اگر فائدہ ہوتا ہے سوائے اکنامک عمران. سچویشن اتنی انسٹیبل ہے کہ اس کی وجہ سے بار بار سوال پوچھنا پڑتا ہے. آج ہی جیسے فار ایگزامپل پریس میں سٹوری بھی چھپی ہے کہ جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان کا بجٹ کم کر کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی بھی اس طرح کی بھی فیصلہ سازی جو الیکشنز کو دیکھ کے کی جاتی ہے
تو اس پہ بھی بہت تنقید ہوتی ہے. دیٹس وائی دا کوشچن. دیکھیں عرفا، فرسٹ آف آل دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ پارلیمنٹیرینس کے ایریا یہ ایس ٹی جی کے فنڈس ہوتے ہیں، یہ پارلیمنٹیرینس کے نہیں ہوتے. ہر علاقے میں جو ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے انڈر دا ایس ٹی جی پروگرام، وہ آج بھی ہو رہی ہے، کل بھی ہو رہی تھی، عمران خان کے پورے ٹینیور میں ہو رہی تھی، اس سے پہلے کے گورنمنٹس کے ٹینیور. تو یہ تو اب آپ ٹویسٹ کر کے لوگ اگر فیکٹس کو پریزنٹ کریں. نو، معاف کریے گا سر، اگر نہیں سر، اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں سٹوری ہے، انہوں نے کہا کہ جو فنڈز تھے لیس ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس کے لیے ان کو کم کر کے دیے جا رہے ہیں. میں تو اس کانٹیکس میں یہ سوال پوچھا ہے صرف. نہیں، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ پی ایس ٹی پی میں بہت ساری اسکیمز ہوتی ہیں، لیکن پی ایس ٹی پی کی سائز جو ہے وہ جتنا ہمارا ریونیو ہوتا ہے اس کے حساب سے بنتی ہے. تو ظاہر ہے کچھ اسکیمز آگے بڑھتی ہیں، کچھ اسکیمز جو ہیں وہ ڈراپ ہوتی ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹیرین سیزف، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ حلقوں میں مطلب لوکل اس میں اگر میرے پاس ایک نرسنگ اسکول بن رہا ہے تو وہ گناہ ہو گیا، اور کچھ اور ان کی خواہش کے مطابق ہو تو صحیح ہے. یہ نہیں کریں. دس از پالیٹکس، دس ول گو آن. اٹ ہیز نتھنگ ڈو ود الیکشنز. یہ ہر سال ہوتا ہے، اس ہو رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے جو سپریم کورٹ کا آج ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. 2012 میں کراچی میں شاہ زیب خان کو جو قتل گیا تھا، تو وہ ملزمان شاہ رخ جتوئی اور 3 دیگر افراد جو تھے ان کو آبویسلی ان کی نہ صرف پکڑا گیا تھا، کنوکشن ہوئی تھی. بہت اس معاملے پر بحث بھی ہوئی میڈیا میں. آج سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ شاہ رخ جتوئی اور جو باقی ملزمان ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک راضی نامہ تھا جو شاہ زیب خان کے ورثاء کے ساتھ ملزمان کا ہوا، اس کی وجہ سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا. جو ملزمان کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ راضی نامہ پہلے ہو چکا تھا، مگر ملزمان جو ہیں انہوں نے واردات کے دوران دہشت نہیں پھیلائی، نہ ان کا ارادہ تھا، اور اس معاملے کو غلط طور پہ دہشت گردی کا رنگ دیا گیا ہے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد رحیم خان صاحب، ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. مظہر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر، آئی تھنک اگر ہم پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ دیکھیں تو یہ کیس جو تھا اس میں کافی اٹس اے لینڈ مارک کیس. ناٹ جسٹ کیس میں کیا ہوا، بٹ جس طرح اس کو کوریج میڈیا نے دی، اور شاید یہ وہ ایک ایسا کیس تھا جس کو ہم بھولے نہیں، ان لائک جو ہماری ایک یوزلی تنقید ہوتی ہے میڈیا کے اوپر. بٹ سر، آج پھر بھی اس پہ فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، رہا ہو گئے ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ اس کو؟ شکریہ عارفہ. دیکھیے، لیگل آسپیکٹ پہ تو اسد بات کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے اگر ہم لیگل آسپیکٹ بھی دیکھیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو تھا یہ 1997 میں جب آیا تھا، یہ وہ پیریڈ تھا جب کراچی میں خاص طور پہ کڈنیپنگ فار رینسم بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور ٹیررزم کے حوالے سے بھی تھا. لیکن اس کا جو ایکٹ اگر ہم دیکھیں، اس میں ایک تو چیز یہ تھی کہ جی فوری طور پہ فیصلے ہوں، جلدی فیصلے ہوں، سزائیں جلدی ہوں. اس لیے انیشلی تو یہ اس میں تھا کہ جی 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے. لیکن اس میں جو ایک بہت ہی ٹیکنیکل چیز ہے جسے اسد بہتر بتا سکتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جی اگر یہ ویپن استعمال ہو تو یہ اینٹی ٹیررزم اس میں آ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی نارمل پسٹل 32 بور کی پسٹل ہو تو اس میں وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی. تو یہ میرے نقطۂ نظر سے ایک لے مین کے طور پہ یہ بڑا عجیب و غریب تھا. لیکن لیگل سے زیادہ یہ معاملہ پولیٹیکل اور مورل اس کا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے سرکردہ سیاسی رہنما جس طرح شاہ رخ جتوئی کو گلے ملتے ہوئے نظر آئے، جس طرح اسے ویلکم کرتے نظر آئے، جس طرح اس نے اپنی رہائی جب بیل ہوئی اس میں اپنے وکٹری پوسچر دکھایا. ایک آدمی جس نے یہ ثابت ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، صرف معاملہ یہ تھا کہ دہشت گردی کہ اس میں آتا ہے نہیں آتا. وہ لڑکا جو ہے وہ وکٹری کا سائن دکھا رہا ہو. کس چیز کا وکٹری؟ یعنی ایک آدمی جس نے قتل کیا ہے وہ وکٹری کا سائن دکھا رہا ہے، جس کے والدین نے اس مقتول کے والدین سے سیٹلمنٹ کیا ہے. سیٹلمنٹ مین کہ انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ ملوث تھا، لیکن اس معاملے کو سیٹل کر دیا جائے.
اس کے اندر کوئی ندامت نہیں، اس کے اندر کوئی شرمندگی نہیں، اس کے اندر کوئی اس طرح کا. تو یہ جو پبلک بائی اینڈ لارج پبلک پہ میسج گیا اس کا، یہ بہت ہی منفی گیا، اور اسی وجہ سے میڈیا نے اس کو ٹیک اپ کیا. اور اسی وجہ سے اس وقت بھی جب یہ راضی نامہ ہوا تو اس وقت افتخار چودھری صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا، اور یہ جو رویے تھے اس کو، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جیل میں ویسے ہی سہولتیں ہوتی ہیں ایسے قیدیوں کے لیے، لیکن ایک ہاسپٹل کی فیسلٹیز عام طور پہ ایسے قیدیوں کو مہیا کر دی جاتی ہیں. تو یہ جو ہے میرے خیال میں اس میں مورل اور پولیٹیکل کوسچن بہت زیادہ ہے. لیگل کے بارے میں اسد بالکل ٹھیک سر. اسد صاحب بالکل یہی سوال کہ جو اس میں لیگل ایشوز اٹھائے گئے ہیں، راضی نامے کا ذکر ہے، اب اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے استعمال کا ذکر ہے، سر کیا سچ مچ اس کیس میں اتنے لوپ ہولز تھے کہ آج سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ، کوئی لوپ ہولز نہیں تھے. ہم سب بلکہ اسی چیز کے منتظر ہیں کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ آ جائے اور اس کی جو ڈیٹیل ریزننگ ہے وہ ہم پڑھ سکیں. بات یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ نے خود 184(3) کے تحت اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. اس میں مظہر صاحب آپ کو جو سیاسی زاویہ ہے وہ بتا چکے ہیں. اس کے بعد جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہ اس جرم کو دہشت گردی کا قرار دے چکی ہے. اس کے بعد سندھ کی عدالت عالیہ نے ڈویژن بینچ کے فیصلے کے ذریعے اس کو دہشت گردی قرار دیا. اس کے بعد جب اسی کورٹ نے ایک اور نتیجے تک جب وہ پہنچا تو عدالت عظمیٰ کا پھر فیصلہ آیا 2018 میں، جس میں ایکویٹل آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے شاہ رخ جتوئی کو ایک بار پھر آپ نے امپریزن کیا. تو یہ ایک تسلسل ہے جس میں تمام عدالتیں اس کو دہشت گردی کا قرار دے رہی ہیں. اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس چیز کو کنسیڈ بھی کر دیں کہ یہ دہشت گردی نہیں تھی اور یہ ایک عام قتل تھا، اول تو عام قتل تو تھا نہیں، کیونکہ آپ نے بالکل ہی ان دا مڈل آف دا اسٹریٹ ایک بے گناہ کا قتل کیا، اس میں کوئی سوالیہ نشان بھی نہیں اٹھا آپ کی گلٹ کے حوالے سے. اس کے بعد جس طرح مظہر صاحب نے کہا آپ نے وہ وکٹری سائن بھی فلیش کیے اور اسی وقت آپ پھر راضی نامہ تک پہنچ گئے. راضی نامہ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی قانون میں مسئلہ ہے، قانون میں بے تحاشا مسائل ہیں، بے شک اس میں اصلاحات کی اشد ضرورت ہے، لیکن ان دو چیزوں کو کنفیوز نہ کریں. یا آپ ایک راضی نامے تک پہنچے تو قانونی اصول یہ ہے کہ اس کو زبردستی آپ منظور نہیں کر سکتے. جو آپ کے نیکسٹ آف کن ہیں ان کو آپ توڑ کے اس طرح کا راضی نامہ منظور نہیں کرا سکتے، ورنہ آپ ایک معاشرہ بنا رہے ریمنڈ ڈیوسز کا، اور وہاں بھی جو راضی نامہ تھا اس کو آپ نے ایک منصفانہ طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن چلیں اس چیز کو بھی کنسیڈ کر دیں کہ آپ نے پارڈن ایکسیپٹ کر لیا اور آپ اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تب بھی ریاست کا بنیادی کردار ہے، اور ریاست کے بنیادی کردار سے آگے بڑھ کر عدالت کے پاس پوری ڈسکریشن ہے کہ وہ اس راضی نامے کو مسترد کرنا چاہے کہ نہ کرنا چاہے. قانون کی روشنی میں، جسٹس کی روشنی میں، اور تصدق جیلانی صاحب کا اس پہ فیصلہ بھی ہے کہ جہاں آپ کے جرم جن کا بہت زیادہ ان کی ایک معاشی سنجیدگی ہوتی ہے جس سے لوگ مایوس ہو سکتے ہیں، جسے ایک لہر جاتی ہے کہ آپ ایک بالکل ہی ایک لا قانونی قسم کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو تب عدلیہ پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کریں جدھر اس طرح کا جرم اس پر سوشل ڈس اپروول رجسٹر ہو، اور آپ پھر اس راضی نامے کو، اس کمپرومائز کو، اس بلڈ پارڈن کو مسترد کرتے ہیں. تو ان تمام نکات سے گزر کے آپ کسی طرح سے ایک ایکویٹل پہ جا پہنچیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں مظہر عباس صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں شاہ رخ جتوئی کیس کے حوالے سے. مظہر صاحب آپ نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا سر، اس کا ایک آبویسلی مورل ایسپیکٹ تو ہے ہی صحیح، بٹ جو سیاسی رہا ہے ایشو، اور وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مورلیس ہر پولیٹیکل پارٹی کا، سیاسی لیڈرز کا تعلق رہا ہے، بڑے بڑے جو وکلا ہیں وہ اس کیس میں اپیئر ہوئے ہیں. سر بٹ کیا کر سکتے ہیں ہم، مطلب کہ اس مورل اتھارٹی کو کیا کوئی شہریوں کے پاس طریقہ ہے اسرٹ کرنے کا کہ اس واقعے پہ کوئی پش بیک ہو؟ دیکھیے ایک صورت تو یہی ہو سکتی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس پر لکھا جا سکتا ہے، اس پہ بولا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا میں اس پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ اس طریقے سے چھوڑتے ہیں، اس طریقے سے کوئی رہا ہوتا ہے تو اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی، اس کے رویے میں بہتری نہیں آتی، بلکہ چونکہ وہ زوم اپنی جگہ موجود ہوتا ہے
کہ میرے خاندان، میرا والد جو تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ مجھے چھڑا کے لے آیا. اب اس میں لیگل پہلو اپنی جگہ ہے، لیکن صحیح. کیا اس کے جو والدین ہیں وہ اس کو کوئی میسج دیں گے کہ یہ سبق سیکھ لو اس چیز سے، اس سے؟ یا یہ کہ کل اگر کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو کس سے سوال کیا جائے گا پھر کل اگر اسی طرح؟ کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ بھی جھگڑا کیا ہوا تھا، کس چیز پہ جھگڑا ہوا تھا؟ شادیب کی بہنوں کے اوپر جھگڑا ہوا تھا، اور اس سے تو میں ہوئی تھی اور اس میں مار دیا تھا اس نے. تو ایک رویہ ہے نا، ایک ایٹیٹیوڈ تھا، ایک بیہیویئر تھا، ایک یہ زون تھا کہ جی چونکہ میں فلاں کا بیٹا ہوں لہٰذا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، قانون سے بالاتر ہوں میں. تو یہ چیز تو رہائی کے بعد اس کے اندر آنے کے زیادہ امکانات ہیں. اس نے 10 سال میں وہ بالکل سبق ٹھیک سیکھا، سر. اس لیے نہیں سیکھا ہوگا 10 سال میں سبق کیونکہ وہ جیل میں بھی انہی سہولتوں کو انجوائے کر رہا تھا، وہ اسپتال میں بھی انہی سہولتوں کو انجوائے کر رہا تھا. تو اس کا مجموعی رویہ کیا بالکل ٹھیک ہوگا؟ سر. اس کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور کل کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہو گیا تو کیا میں یہ سوال سپریم کورٹ سے کروں گا؟ کیا میں یہ سوال ہائی کورٹ سے کروں گا؟ بالکل. یہ جو چیز ہے، یہ پہلو ہے، اس پر ضرور آواز اٹھانی چاہیے. یہ صرف شارک بالکل جتوئی کا صحیح سر. اب مسئلہ رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر. مجھے اسد صاحب کو بھی ذرا گفتگو. اسد صاحب ویری کوئکلی سر، اب مجھے بتائیں کہ اب لیگل آپشنز کوئی رہ گئے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا اس پہ، مگر پھر آج جو آپ کی باتوں سے سمجھ آیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا جو بالکل فرق تھا. تو سر واٹ آر دا لیگل آپشنز ناؤ، اور آر دیئر نان؟ جی لیگل آپشن ہے. لیگل آپشن یہ ہے کہ ریاست اپنا کردار ادا کرے اور اس میں ریویو فائل کرے، اور وہاں پوری طور پہ کہے کہ جو ریاست کا موقف ہے وہ سندھ کے پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے مختلف ہے. اور یہ بھی کہ کیونکہ اس پر ایک فیصلوں کا ایک تسلسل ہے، آپ اگر دہشت گردی سے بھی آگے بڑھ کر اس پر بات کرنا چاہیں تو تب بھی فساد فی الارض کے پیرامیٹرز ہیں، تب بھی آپ نے ایک آئینی سوال میں اٹارنی جنرل فار پاکستان سے بات کرنی ہوتی ہے، تب بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور اس میں بھی اتنے زیادہ فیصلے آ چکے ہیں کہ اس جرم کا جو معاشی اثر تھا وہ کیا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ اس طرح کے راضی نامے کو منظور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو جب یہ تمام نکات ایڈریس ہوں گے ایک ریویو کے ذریعے تو تب شاید کوئی انصاف کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن آج ایک بہت سیاہ دن ہے ہمارے انصاف کے نظام کے لیے اور ہر پاکستانی شہری کے لیے، جس کو کوئی بھی آدمی اٹھ کے مار سکتا ہے اور اس کے بعد اسی نظام کے ذریعے ایک زبردستی راضی نامے کے ذریعے پھر اس کے بعد بری بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.